बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की सुबह आज अभी तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें और मेरा तजिया। सबसे पहली ख़बर पंजाब असम्बली से आपके सामने रखते हैं, जहां पर सब्तैन खान साहब ने अधूरी असम्बली का ही इंतखाब करवा दिया है स्पीकर का असम्बली से। अभी असम्बली पूरी भी नहीं हुई थी, कानून भी उड़ा के रख दिया। पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर था कि वो असम्बली पूरी होने का भी इंतज़ार ना कर पाए। दूसरी खबर भी वहीं से है, जहां पर मियां असलम इकबाल को वज़ीर आला का कैंडिडेट नामज़द किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उनके ऊपर जिस तरीके से पुलिस लगाई गई और हर मुमकिन तरीके से कोशिश की गई कि वो किसी सूरत भी पहुंच ना पाएँ असम्बली के अंदर, इन हालात में अब नए कैंडिडेट का ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट अब राना आफ्ताब अहमद ख़ां होंगे, जो फैसलाबाद से मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। कल ही हमने उनके बारे में बात की थी, अगर आप याद करें अपने वीलॉग में। ये एक अच्छी रिकमेंडेशन है, हमने भी यही रिकमेंड किया था और ये अच्छा फ़ैसला है पार्टी का। इसके ऊपर सारी बात करने की हम कोशिश करेंगे। फिर आजकल इस नफसा नफसी के ज़माने में जब सब लोग धांधली और लूट मार कर रहे हैं, इवन एजाज़ुल हक साहब जैसे लोग जो तीसरे नंबर पर आए, वो भी अपने आप को जीता हुआ डिक्लेयर करके सीटें छीनने की कोशिश कर रहे हैं जीते हुए लोगों से। इस्लामाबाद में आपने देखा तीनों सीटें छीन ली गई। वहीं पर एक रोशन मिसाल कायम किया है डॉक्टर निसार चीमा। गुजरांवाला से नून लीग की टिकट के ऊपर हार गए थे, लेकिन उनका रिजल्ट रोक कर उन्हें जिताने की कोशिश की गई। अहमद चट्ठा वहाँ से जीते हुए थे। डॉक्टर निसार चीमा ने हारना कबूल किया और धांधली से जो जीत थी उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं हार चुका हूँ, ये सीट मेरी नहीं है, मैं इस पर जीतना नहीं चाहूँगा। उसके बाद जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो चौधरी निसार अली ख़ान का एक बयान है हाल ही में मौजूदा हुकूमत जो बनने जा रही है और इसके अंजाम के ऊपर। जावेद लतीफ़ साहब ने इतराफ़ किया है कि उन्हें बांध कर हुकूमत दी जा रही है, हम खुशी से नहीं ले रहे। कैसी खुशी है जो धांधली के बाद बांध कर ली जा रही है, क्यों ली जा रही है, इसके ऊपर पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे कि क्यों जावेद लतीफ़ साहब रो रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की कुछ ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं और इलेक्शन कमीशन के साथ तौहीन की कुछ दरख्वास्तें हैं, वो अदालतों के अंदर जा रहे हैं। अलीम खान साहब ने सूबाई असम्बली की नशस्त छोड़ दी है, वो भी वज़ीर आला के उम्मीदवार थे एक, लेकिन अब मरीम नवाज़ वहाँ पर वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, तो अलीम खान साहब ने वो नशस्त छोड़ दी है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ही अब वो MNA की नशस्त के ऊपर जो उनको जितवाई गई है उसके ऊपर वो बैठना पसंद करेंगे। पंजाब पुलिस की एक और वीडियो आई है हर रोज़ की तरह, बल्कि 2 वीडियोज़ आई हैं, दोनों नहीं दिखा सकता, यूट्यूब अलाउ नहीं करता वायलेंस की कोई भी वीडियो, लेकिन शर्मनाक वीडियोज़ हैं। दोनों के बारे में आपके साथ बातचीत शेयर करते हैं। ये जो IG हैं मौजूदा, इन्होंने पुलिस को उस गहराई में फेंक दिया है जो ना कभी किसी ने तसव्वुर किया था, ना सोचा था और ना इमेजिन किया था कि पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इस हद तक जो है वो जा सकती है। असद तूर को एक दफ़ा फिर FIA ने बुला लिया है मंडे वाले दिन, इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। पहले भी की थी कि ये सारा माजरा हो क्या रहा है और बिजली की डिमांड जो है उसमें बहुत कमी हुई है, क्या ये आम बात है? कैपेसिटी पेमेंट्स में इंक्रीज़ हुई है, क्या सिर्फ बिजली के बिल बढ़ेंगे लोगों के या मामला इससे ज़्यादा संगीन है? इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ख़बरों की तफसील की तरफ आते हैं। इससे पहले कि हम तफसील की तरफ जाएं, आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। पहली खबर आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब असम्बली से रखेंगे, जहां पर सब्तैन खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब हुए थे 2018 में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही उन्हें स्पीकर बनवाया था, लेकिन कल हमने अजीब ही माजरा देखा। अच्छे बंदे हैं, भले आदमी हैं वैसे, ज़ाती तौर पर जो मेरा उनसे इंटरेक्शन है, शरीफ और नफ्स आदमी हैं। लग ये रहा था कि वो शदीद प्रेशर में थे, जो मुझे देख कर लग रहा था कि शदीद प्रेशर के अंदर खेल रहे थे और उस प्रेशर के अंदर उन्होंने वो कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक तो मियां असलम इकबाल असम्बली के अंदर नहीं थे और उसके साथ साथ अहमद भट्टी नहीं थे, और फिर जो ख़वातीन की नशस्तें थीं वो भी अभी उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशस्तें नहीं दी। मतलब कि अधूरी असम्बली थी। अधूरी असम्बली का ही उन्होंने बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पॉइंट आउट करने और ये कहने कि इलेक्शन को फ़िलहाल मुलतवी करें, उसके बावजूद उन्होंने स्पीकर का इलेक्शन करवाया और मलिक अहमद ख़ान जो हैं वो स्पीकर मुंतखब हुए हैं नून लीग की तरफ से। नून लीग के पास हालांकि 40-42 सीटें असल में जीती हुई। उसके बाद
باوجود اب چودھری نظام الدین کی اماں پر تمام لوگوں کو وہاں پر جتایا جائے گا، اور اسی اماں پر لگ رہا تھا کہ سبطین خان کے اوپر شدید پریشر ہے، انہیں کہیں بلا کے بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے آج ہی انتخاب کروانا ہے، جو مرضی ہو۔ بے بس لگ رہے تھے، جکڑے ہوئے لگ رہے تھے جب آپ، کیونکہ میں جانتا ہوں سبطین خان کو، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ شریف و نفس بھلے آدمی ہیں، ذاتی طور پر اچھے آدمی ہیں، لیکن کل جب میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا تو جکڑے ہوئے تھے، لگ رہا تھا جیسے ظاہر ہے سامنے تو نہیں تھی کوئی بندوق ان کی کان پٹی پہ، لیکن ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ جیسے کان پٹی پہ بندوق ہو، اور وہ بالکل بیچارگی میں یہ سب کچھ کر رہے ہوں جو انہوں نے کیا، کیونکہ اصل میں وہ یہ کبھی نہ کرتے۔ اچھا جی، دوسری خبر بھی پنجاب اسمبلی سے ہی ہے، جہاں پر میاں اسلم اقبال کو نامزد کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار۔ انہوں نے الیکشن لڑنا تھا مریم باجی کے اگینسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، لیکن اور پھر وہ پشاور ہائی کورٹ گئے، وہاں سے انہوں نے پروٹیکٹیو بیل لی تاکہ وہ لاہور آ سکیں، انتخاب میں حصہ لے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمات ہیں ان میں ضمانت کروانے کے لیے وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکیں۔ لیکن پچھلے 2 دن جو ڈرامہ کیا گیا لاہور کے اندر، جس طریقے سے میاں اسلم اقبال کو اریسٹ کرنے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں پولیس کے جو ہے تھا عملہ تھا، اس کو تعینات کیا ہوا تھا، ہر گیٹ کے اوپر ایک ایس پی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میاں اسلم اقبال آئے اس کو گرفتار کر لینا ہے۔ ان حالات میں پھر میاں اسلم اقبال کی مشاورت سے، ان سے مشورہ کرنے کے بعد پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کی جگہ رانا آفتاب احمد خان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کیا جائے گا۔ اب یہ جو رانا آفتاب خان ہیں، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ اگر اسلم اقبال آتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں، کیونکہ الیکشن تو چودھری نظام الدین نے ہر صورت مریم باجی کو جتوا کے انہیں بنوانا ہے چیف منسٹر، تو اس صورت میں ہم نے اس ٹائم کہا تھا کہ ڈپٹی جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ رانا آفتاب احمد خان کو بنایا جائے، کیونکہ یہ 4 یا 5ویں دفعہ وہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں۔ اس ٹائم سینئر ترین پارلیمنٹیرین جو ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ رانا آفتاب احمد خان ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ہی نفیس آدمی ہیں، بے داغ ان کا ماضی ہے، کسی قسم کی کرپشن یا کوئی ان کے اوپر کسی قسم کے بھی دھبا نہیں ہے۔ تو ان تمام حالات کے اندر یہ ایک بہترین فیصلہ ہے، اور شرمندگی کی بات بھی ہے کہ میاں اسلم اقبال کو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود اسمبلی میں نہیں آنے دیا جا رہا۔ یہ وہ سارا طریقہ ہے جس کے اندر چودھری نظام الدین جو ہے وہ انتخابات کروا رہے ہیں اور کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے ہم گجرانوالہ سے رکھتے ہیں۔ اس فسطائیت کے زمانے میں جب ہر طرف نفسا نفسی ہے اور لوٹ مار ہے، تب ایک انڈیویجول مثال قائم کی ہے ڈاکٹر نثار چیمہ۔ جی ہاں، ڈاکٹر نثار چیمہ نون لیگ کی ٹکٹ کے اوپر گجرانوالہ سے الیکشن لڑ رہے تھے، جہاں سے وہ ہار گئے، تقریباً کوئی میرا خیال ہے 60,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے۔ وہاں سے احمد چٹھا غالباً پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ڈاکٹر نثار چیمہ ہار گئے نون لیگ کی طرف سے، اور پھر ان کا رزلٹ روک لیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اب آپ کو جتوا رہے ہیں، اور ان کو بلا لیا گیا کہ آپ آ جائیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جیتنا چاہوں گا، مجھے ایسی جیت نہیں چاہیے جس میں میں ہاری ہوئی سیٹ آپ مجھے دیں۔ بہت ہی روشن مثال ہے، یقین نہیں آتا آپ کو بھی سن کے، یقیناً نہیں آ رہا ہوگا، ہمیں بھی سن کے یہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم نے اپنے طور پر اس خبر کو پرکھا تو ہمیں یہی بتایا گیا وہاں سے جو متعلقہ صحافی تھے کہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے، ان کے رزلٹ کو روکے رکھا گیا، بار بار انہیں منانے کی بات کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے لوٹی ہوئی، جیتی ہوئی نشست پر تو میں نے آنا ہے، لیکن لوٹی ہوئی نشست پر میں نے نہیں آنا، میں نے اس طرح کی کالک اپنے منہ پر نہیں ملنی جو کہ نون لیگ کی باقی تقریباً تمام قیادت اپنے منہ پہ مل چکی ہے، اور کسی نہ کسی صورت وہ جیت کر آ کر جعلی طریقے سے بیٹھ گئی ہے۔ بہرحال ڈاکٹر نثار چیمہ کی ستائش بنتی ہے۔ اس طرح کے اگر کردار پاکستان کی سیاست کے اندر ہوں تو پاکستان پنپ بھی سکتا ہے، آگے بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے، جو مٹیریل ہمارے سامنے ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کسی بھی حال میں جیت کے انہوں نے اسمبلی میں پہنچنا تھا، اور وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے، وہ بہت ہی حیران کن انٹرویو تھا جاوید لطیف صاحب کا۔ اس میں انہوں نے دوبارہ سے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں حکومت میں پھینکا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو پارٹی خود سے کہہ رہی ہے، اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی جاوید لطیف کچھ بولتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ ماؤتھ پیس ہے نواز شریف کے، تو وہ نواز شریف بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نظام الدین صاحب نے ہاتھ باندھ کر ان کو حکومت میں پھینکا ہے، وہ حکومت لینا نہیں چاہتے، اور اس میں انہوں نے ایگزیکٹ جملہ استعمال کیا، انہوں نے کہا پہلے 16 مہینے کا نتیجہ ہم نے بھگت لیا، 16 مہینے کی جو ہم نے حکومت لی تھی اس کی بربادی جو ہمیں الیکشن کے اندر نظر آئی ہے، آئندہ بھی ہماری بربادی ہونی ہے، ہمیں زبردستی یہ حکومت دی جا رہی ہے، ہم مجبوراً یہ حکومت لے رہے ہیں۔ ہمیں باندھ کے
یہ حکومت ملی ہے، یہ حکومت ہم کسی طور پہ لینا اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ 16 ماہ کا نتیجہ ہمارے سامنے تھا 8 فروری کو جو آیا، مگر اس سسٹم کو بچانے کے لیے یا ریاست کو آئندہ جو مالیاتی اداروں سے ڈیل ہونا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بندے ہاتھوں سے ہم حکومت کا حصہ بن رہے ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ حکومت کتنے مہینے چلے گی اور پاکستان کے حالات کتنے انسرٹن ہوں گے۔ حکومت لینے والے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت زبردستی دی جا رہی ہے تو اس حکومت نے کتنی دیر چلنا ہے، اس کا حساب آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چودھری نثار علی خان معروف سیاستدان ہیں، آپ کو پتہ ہے ویٹرن پولیٹیشین ہیں، بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہیں ٹیکسلا اور چکری کے ایریا سے۔ نثار علی خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے اپنے ووٹر سپورٹرز کے ساتھ، جس میں انہوں نے یہ بڑا واضح کہا ہے کہ یہ جو لوگ مبارکبادیں لے رہے ہیں جعلی جھوٹی جیت کی، ان کو جوتیاں بھی ایسی پڑنی ہیں بہت جلد، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ خوار ہو جائیں گے۔ چند مہینے سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی، یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا، اور واضح کر رہے تھے اپنے سیاسی تجربے کے ساتھ کہ بہت برا ہونے والا ہے نون لیگ کے ساتھ۔ حکومت تو انہوں نے لے لی ہے لیکن انہیں پشیمانی بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی ہزیمت کا باعث ہوگا اگلے چند مہینے میں۔ اور وہ عوام کو بتا رہے تھے کہ آپ نے بالکل حوصلہ نہیں چھوڑنا، اپنے حلقے کی عوام کو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں بگڑا، کچھ غلط نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ جن لوگوں کو حکومت مل رہی ہے۔ آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، چند مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے معاملات پھر دوسری سمت جو ہیں وہ چل پڑیں گے۔ یہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ مبارکباد لینے اور دینے والے دونوں ہی شرمندہ ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ اچھا جی، علیم خان صاحب کے بارے میں خبر یہ کہ ان کو ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے جتوایا گیا تھا اور ایک قومی اسمبلی کی سیٹ سے شادرہ والی سے جتوایا گیا تھا، غالباً NA 117 تھا اس کا نمبر۔ اب انہوں نے NA 117 کو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں سے انہیں جتوایا گیا تھا، اور جو پی پی کی ان کی جو پروونشل اسمبلی کی جو سیٹ تھی، پنجاب اسمبلی کی جو سیٹ تھی، وہ انہوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے یہاں پر کہ جب تحریک استحکام بنائی گئی تھی تو جہانگیر ترین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امیدوار تھے، شاید وزیر اعظم تک کے امیدوار تھے وہ، اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر کے امیدوار تھے صوبے میں۔ لیکن پھر جب مریم باجی کو نامینیٹ کر دیا گیا، چودھری نظام الدین نے لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی بری طرح سے استعمال کیا اور علیم خان صاحب کو بھی بری طرح سے استعمال کیا، کیونکہ اگر علیم خان صاحب کے حصے میں کوئی وزارت آنی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، یا ان کے حصے میں ایک صوبائی کی اور ایک قومی کی سیٹ آنی، تو وہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہتے تو پتہ نہیں کتنی سیٹیں ان کو مل چکی ہوتی۔ اس لیے یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا انہوں نے بھی کیا ہے، اور ترین صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ چودھری نظام الدین نے بری طرح سے ان دونوں دوستوں کو استعمال کیا ہے، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے کہ خود ہی لوگوں کو پہلے سیڑھی چڑھایا اور اس کے بعد استعمال کر کے ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ اچھا جی، اگلی خبر پنجاب پولیس سے ریلیٹڈ ہے۔ پنجاب پولیس نے جو گہرائیوں پہ گرنے کی، بے شرمی کی نئی مثالیں قائم کی ہیں۔ ٹیکسلا کے علاقے سے ایک ویڈیو ایمرج ہوئی ہے پنجاب پولیس کی، اور جس میں دیکھا جا وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ کہ یوٹیوب الاؤ نہیں کرتا، جب مار پٹائی ہو رہی ہوتی تو اس کو وائلنس کہتا ہے یوٹیوب، اور وائلنس کی ویڈیوز کو وہ الاؤ نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کو نہیں دکھا پا رہے۔ اور ہمارے چینل پر تو ویسے ہی بڑی مہربانی ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ہر ٹائم کوششیں کی جاتی ہیں، اس لیے ہمیں محتاط رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں ایک پولیس سب انسپیکٹر ہے، وہ ایک عورت کو بالوں سے، ٹانگوں سے، ہر طرح سے گھسیٹ کے زمین پر گاڑی میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بار بار مارا جا رہا ہے۔ ارد گرد کوئی 50-60 بے شرم قسم کے لوگ، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، وہ سارے کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں اور ہٹا نہیں رہے، روک نہیں رہے۔ پولیس کو روکنا چاہیے تھا اس بے شرمی سے جو وہ پولیس وہاں پر کر رہی تھی، لیکن بہرحال اس عورت کو وہ اندر گاڑی میں ڈالنے میں بے حرمتی کرنے کے بعد اس کو برے طریقے سے، ایسے کوئی جانور کو بھی اٹھا کے گاڑی میں نہیں ڈالتا، گھسیٹتے ہوئے زمین پر اس کی مکمل بے توقیری کرتے ہوئے گاڑی میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کار میں۔ اس خاتون کی والدہ ہوگی یا ساس ہوگی، بوڑھی اماں تھیں، وہ پولیس والے کی آ کے داڑھی کو ہاتھ لگاتی ہیں، اس کی معافی مانگتی ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، تو وہ ان کے منہ کے اوپر رکھ کر ایک تھپڑ دیتا ہے بہت زور کے۔ بہت ہی افسوسناک سیناریو تھا دیکھنے کا، دل ٹوٹا دیکھ کے، اور سب سے زیادہ میرا دل اس چیز پر ٹوٹا کہ جو ارد گرد 50-60 بے شرم قسم کے لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے اس چیز کے اوپر کسی طریقے سے کوئی ریاکٹ نہیں کیا، شرمندگی سے سر جھکا کہ یہ ہم کدھر کو پہنچ گئے ایک سوسائٹی کے طور پر۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ایمرج ہوئی ہے جو میں نے دیکھی ہے،
اور وہ بھی پنجاب پولیس کی ایک باریش آدمی ہے, داڑھی والے. باریش کا مطلب اکثر بزرگ میرا خیال لیا جاتا ہے, اس لیے باریش شاید کہنا مناسب نہیں ہوگا, لیکن داڑھی ہے ان کی. نوجوان ہوں گے, وہ 45-50 سال کی عمر کے شخص ہوں گے جن کی میں ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. ان کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے, ان کے منہ پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں, ان کے بازو مروڑے جا رہے ہیں, وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے. اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات تھی کہ کس طریقے سے پکڑ کے ان کی داڑھی کو نوچا جا رہا ہے, کھینچا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا, اس ویڈیو کے اندر آواز نہیں تھی کہ اس سے کیا منوایا جا رہا ہے. یہ دوسری ویڈیو مرج ہوئی ہے. میں نے پاکستان میں پنجاب پولیس کی حالت پہلے بھی بہت بہت بری دیکھی, ماڈل ٹاؤن تک دیکھا, سب کچھ دیکھا, لیکن اس طرح کی بے شرمی اور بے حسی جو موجودہ آئی جی صاحب کے زمانے میں ہوئی ہے, یہ میں نے پہلے نہیں دیکھی. اور آئی جی صاحب جو ڈاکٹر رضوان ہیں, ان کو میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ وہ محسوس بھی نہیں کرتے بے عزتی. وہ بلکہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, اسٹیڈیمس میں جاتے ہیں. ہی ایکٹس لائک اے پولیٹیشین, ہی ایکٹس لائک اے میڈیا پرسن. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا رول اصل میں یہ ہے جو ان کی پولیس کر رہی ہے, اس کو روکنا ہے. پر بہت ہی بے شرمی کی سچویشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا جی, آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہو گئی ہے. جی ہاں, آپ حیران ہو رہے ہوں گے, پاکستان میں بجلی کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے, کھپت کم ہو گئی ہے, سپلائی زیادہ ہے, جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس اب آپ نے دینی ہے. یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے سمجھا دوں کہ کیپیسٹی پیمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بجلی ہم استعمال کریں نہ کریں, نواز شریف اور ان کی حکومت ایسے کارخانے لگا کے گئی ہے کہ ہم نے ڈالروں میں ان کو پیمنٹ ہر صورت کرنی ہے, ہم وہ بجلی لے لیں تب بھی, نہ لیں تب بھی, تو کیپیسٹی پیمنٹ تو ہمیں دینی پڑنی ہے. تو کھپت جب کم ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ کم لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں تو پیمنٹ تو اتنی ہی ہے, پھر کم لوگ اتنی پیمنٹ دیں گے. اگر زیادہ استعمال کریں گے تو زیادہ لوگ اتنی پیمنٹ دیں گے, تو بانٹ کے آپ کے حصے میں بل تھوڑا کم آئے گا. تو اب جب ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, اس کا مطلب آپ کا بل اور بڑھنے جا رہا ہے. کیپیسٹی پیمنٹس کی شکل میں آپ کو اور پیسے دینے پڑیں گے. 10 سے 12% ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, اور آن کانٹریری جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں 10 سے 12% اضافہ ہو رہا تھا بجلی کی کھپت میں ہر سال. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بجلی کی کھپت میں اضافہ اور کمی دونوں گھریلو صارفوں کی وجہ سے اگر ہو تو وہ 1-2% ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو گھریلو صارف ہیں, آپ اگر پہلے پانی کی موٹر چلاتے تھے تو اب بھی چلاتے ہیں, پہلے اگر بلب چلاتے تھے تو اب بھی چلاتے ہیں, پنکھا پہلے چلاتے تھے تو اب بھی چلاتے ہیں, واشنگ مشین پہلے چلاتے تھے تو اب بھی چلاتے ہیں. آپ بجلی سے پہلے بھی کوئی ایسی کوئی خوبصورت چیزیں تو کر نہیں رہے تھے کہ جو مطلب کوئی عیاشی تو بجلی سے آپ کر نہیں رہے تھے. ایئر کنڈیشن ہی ہوتا ہے نا, تو وہ تو ان مہینوں کے اندر نہیں چل رہا ہے ایئر کنڈیشن, سردیوں کے مہینوں میں. تو آپ جو آپ کی ضروری چیزیں ہیں وہ تو آپ بجلی کے ساتھ پہلے بھی کر رہے تھے, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو گھریلو صارفین کی جو نیڈ ہے وہ کم نہیں ہو سکتی, بلکہ آبادی بڑھ رہی ہے, کسی نہ کسی صورت وہ نیڈ تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہنی ہے. یہ جو 10-12% کی اضافہ اور کمی ہوتی ہے ایک دم سے, یہ آپ کی انڈسٹریل کھپت ہوتی ہے. اور انڈسٹریل کھپت تب کم ہوتی ہے جب ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے, تو پھر صنعت کا پہیہ رکتا ہے, بزنس رکتا ہے, تو پھر آپ کی بجلی کی کنزمپشن نیچے جاتی ہے. یہ پوری دنیا کے اندر ہے. پیٹرول, ڈیزل, آپ کی جب ٹرانسپورٹیشن کم یوز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ نیچے جا رہی. اسی طریقے سے بجلی ہے, اسی طریقے سے اور پیرامیٹرز ہیں. تو عمران خان کے زمانے میں یہ 10-12% اوپر جا رہی تھی کیونکہ اکانومی اوپر جا رہی تھی. اب یہ 10-12% اس سال میں کمی ہوئی ہے, جس سے آپ بل بھی زیادہ دیں گے, معیشت تباہ ہو رہی ہے تو بے روزگاری بھی ہوگی, ڈالر بھی اوپر جائے گا, روپیہ نیچے آئے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اب فیس کرنی پڑیں گی بہت ہی شدید مہنگائی کی صورت میں. اچھا جی, جانے سے پہلے آپ کو یاد کروائیں کہ آج کا جو ویلاگ ہے آپ کے سامنے ایک منفرد قسم کی شاعری رکھیں گے, لوک شاعری. ایک بزرگ ہیں گاؤں کے, انہوں نے کیا سمارٹلی اس ساری جو سچویشن ہے موجودہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, وہ کس خوبصورت پیرائے میں انہوں نے سامنے رکھی ہے. اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ لوگ جو ملک کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بہت برا کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کی پنجابی میں اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ اب عام آدمی جو سڑک پہ بیٹھا ہے اس کو پاکستان کے تمام مسئلوں کی بہترین طریقے سے سمجھ آ گئی ہے, شعور آ گیا. اب شعور آنا ہے تو دوسری طرف آنا ہے. آپ یہ پنجابی ویلاگ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ شعور کس لیول تک نیچے تک جا چکا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.